बगल में खड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि उन दोनों ने मुझसे पूछा कि चाचा जान आप अबू जहल को जानते हैं या नहीं जानते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं वो दोनों नौजवान 13-14 साल का होगा महज, मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या आप अबू जहल को जानते हैं। अब अबू जहल कौन था सब जानते हैं इनके बारे में, उनके बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, अबू जहल के बारे में सब जानता था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैंने उन दोनों उम्र नौजवान से, उन दोनों बच्चा से मैंने पूछा कि अच्छा ये बता तुम्हारा क्या काम है अबू जहल के साथ। वो दोनों जवाब देता है चाचा जान हमने सुना है कि अबू जहल नबी को तकलीफ देता है, हमने सुना है कि अबू जहल नबी को परेशान करता है, नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिया करता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, नबी को बुरा भला कहता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि जब उन दोनों ने मुझसे पूछा मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, मैंने सामने देखा कि अबू जहल बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि सिर्फ मैंने उंगली से इशारा किया कि ये अबू जहल है, मैंने नाम भी ना लिया, मैंने उन दोनों को बताया भी नहीं कि ये रहा अबू जहल। वो कहते हैं कि बस मैंने इशारा किया, बस मैंने उंगली उधर की, वो दोनों नौउम्र नौजवान 13-14 साल का महज दो बच्चे अबू जहल के ऊपर इस तरह टूट पड़ा कि अबू जहल का किस्सा 1 मिनट में तमाम कर दिया। अबू जहल कितना पावरफुल इंसान था, लेकिन वो नबी को बड़ा सताता था, नबी को गाली देता था, नबी पर जुल्म करता था। तो उन दोनों उम्र नौजवान महज 13-14 साल का वो दोनों बच्चा, उन दोनों को बर्दाश्त ना हुआ मेरे भाई, उन दोनों ने अबू जहल का किस्सा 1 मिनट में जंग के मैदान में जाकर खत्म कर दिया, उनका किस्सा तमाम कर दिया। जरा देखिए कि उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत थी। और आज हमारे नौजवानों को देखिए, ये नौजवान क्या जाने, आज जिनके हाथ में बस बाप की कमाई से एक मोबाइल खरीद लिया और उस मोबाइल के जरिए से लड़कियों के साथ चैटिंग करते हुए, लड़कियों के साथ बातें करते हुए, प्यार और मोहब्बत के रास्ते पर चलकर आज वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, आज वो अपनी जवानी को तबाह कर रहा है। उस दौर के नौजवान इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे, उस दौर के नौजवान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। और आज हमारे नौजवान इस्लाम को बदनाम करने के लिए आज सबसे आगे यही लोग रहते हैं। आज हमारे नौजवानों का हाल यह है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए पेश आज हमारे नौजवान रहते हैं। मेरे भाई, ये कौन सा महीना आपको मालूम है? ये महीना चल रहा है दिसंबर का महीना, शायद आप लोगों को पता ना होगा ये इसके बारे में। ये दिसंबर का महीना है। आज दिसंबर महीने की कितनी तारीख है? आज दिसंबर महीने की 27 तारीख है, यानी 2 दिन पहले की बात करता हूं। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को हमारे बहुत सारे नौजवानों ने क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया। हमारे समाज में रहने वाले, मुसलमान के घर में परवरिश पाने वाले, मुसलमान के घर में पैदा होने वाले, अपना नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल सत्तार रखने वाले 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस डे यानी क्रिसमस की पार्टी में शरीक हुए, क्रिसमस की पार्टी में वो लोग शामिल हुए। और अल्लाह 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 इन लोगों को माफ करे, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश की, अपने दोस्तों को पेश की, अपने व्हाट्सएप के जरिए से, अपने फेसबुक के जरिए से, अपने इंस्टा आईडी के जरिए से उन लोगों ने इसको शेयर किया और एक दूसरे को बधाई दी कि हैप्पी क्रिसमस डे। लेकिन मैं उन नालायक नौजवानों से कहना चाहता हूं, उन गद्दारों से कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिसने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। कह रहे नालायक, क्या तुम्हें मालूम भी है कि क्रिसमस डे का माना क्या होता है? अरे नालायक, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें मालूम भी है कि क्रिसमस डे की बधाई देना यह हमारे लिए ईमान का जनाजा निकाल देना है?
ہے. کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ آج وہ لوگ کرسمس ڈے کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ایک تو تمہیں معلوم نہیں اور دوسری طرف تم اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو, اور ہر سال اس دن کو 25 دسمبر کو تم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہو, اس دن کو تم مناتے ہو. یاد رکھو 25 دسمبر کا کو سیلیبریٹ کرنا, ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دینا, مبارکبادی دینا, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا اور یہ کہنا کہ مبارک ہو اللہ نے آج بیٹا جنا. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے, حالانکہ ہمارے ایمان کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. ہماری یہ بیسک چیز ہے ایمان کی, ہماری یہ توحید ہے. لیکن آج افسوس کہ یہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی کہ اللہ ایک ہے, ہم 25 دسمبر کو اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں, اور ان لوگوں کی پارٹی میں شمار ہوتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ مبارک ہو آج کے دن ایشور نے یعنی اللہ نے اپنا بیٹا جنا, حضرت عیسیٰ کو جنا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو معلوم ہے یہ کہنا اللہ کے لیے کتنی بڑی گالی ہے. اگر کبھی موبائل چلانے سے فرصت ہو, او نوجوانوں کتوں کی طرح اگر لڑکیوں کے پیچھے گھومنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, موبائل میں PUBG گیم کھیلنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, اڈا بازی کرنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, تو قرآن کی اس آیت کو کبھی اٹھا کر پڑھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. یہ کہنا 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنا, ایک دوسرے کو بدھائی دینا, یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ اللہ کے لیے بے مناسب بات ہے, یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے, یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ ان قریب آسمان پھٹ پڑے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. ان قریب آسمان پھٹ پڑے, زمین ڈھس جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے آج کے دن بیٹا پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے آج میں اس گونی ٹولہ کی سرزمین پر بیٹھ کر مولانا تنویر عالم آپ کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا تو اللہ سے معافی مانگو, اگر تم نے اس دن کو منایا اللہ سے معافی مانگو, اگر تم نے اس دن کو ایک دوسرے کو بدھائی دی تو اللہ سے معافی مانگو, ہو سکے کہ اللہ تمہیں معاف کر دو. اور آج یہ وعدہ کرو, آج یہ عہد کرو کہ آج کے بعد جب تک تم دنیا کے اندر زندہ رہو گے ایک دوسرے کو کبھی تم اس کی بدھائی نہیں دو گے, ایک دوسرے کی پارٹی میں یعنی خاص کر کے اس کی پارٹی میں تم شامل نہیں ہوگے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. آؤ بات چل رہی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر. میرے بھائیوں اس بات کو بھی ذرا سن لیجئے کہ آج تو محبت رسول کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے. اگر کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر اگر پوچھا جائے بتاؤ کیا تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, وہ جواب دے گا ہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. حقیقت میں جس کسوٹی پر صحابہ کرام نے اتر کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی, اسی کسوٹی پر اتر کر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی. محبت کا معنی یہ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دیا, جس طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا, اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ او لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا. او نوجوانوں اگر صحیح میں تم اگر کامیابی پانا چاہتے ہو, او نوجوانوں اگر صحیح میں تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے تو تم اللہ اور اللہ کے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پر زندگی گزارو اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو. نبی کی طرح, نبی جس طرح اٹھے اس طرح اٹھو, نبی جس طرح چلے اس طرح چلو, نبی کا اخلاق جیسا تھا اپنا اخلاق ویسا پیدا کرو.
نبی نے تمہیں جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا تم نماز اسی طرح پڑھو، اللہ کے نبی نے جس طرح تمہیں کپڑا پہننے کا حکم دیا تم اسی طرح کپڑا پہنو، اللہ کے نبی نے جس طرح اپنی زندگی گزاری تم اسی کو فالو کر کے اپنی زندگی گزارو، کیونکہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اسی طرح ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، ایک لمبی حدیث ہے، بس اس مختصر انداز میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ سنو، آج ہمارا نوجوان یہ آئی پی ایل میں یہ جو کرکٹر لوگ ہیں جو آج ہمارے بچوں کو سٹے بازی کی طرف ابھارتا ہے، یہ آئی پی ایل، یہ سٹہ بازی، یہ جوا کھیلنے والے، یہ شراب پینے والے، گٹکا کا پرچار کرنے والے، بیڑی کا پرچار کرنے والے، شراب کا پرچار کرنے والے، یہ نالائق قسم کے لوگ، آج ہم لوگوں نے ان کو، آج سلمان خان، شاہ رخ خان، ان لوگوں کو آج ہم نے اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ آج ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے ان لوگوں کا نام جپتے ہیں، آج ہم اور آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو فالو کر کے آج ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں۔ نوجوانوں، آج میں بڑی بات کہہ کر جا رہا ہوں، نوجوانوں آج میں تمہارے سامنے یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، سنو، اگر کل قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں تم نبی سے محبت کرو، اپنی زندگی میں تم نبی سے محبت کرو۔ ہاں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے نبی کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم گٹکا خوروں کے ساتھ رہنا، تم مبارک ہو، کل قیامت کے دن تم اپنے ہیرو کے ساتھ رہنا۔ لیکن ایک مسلمان اگر کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کو نبی سے محبت کرنی پڑے گی۔ بولی انشاءاللہ ہم لوگ نبی سے محبت کریں گے، بولی انشاءاللہ۔ اور ایک بات، یہ جو مہینہ خاص کر کے میں نوجوانوں کے لیے کہہ کر جا رہا ہوں، یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، دسمبر مہینے کی آخری تاریخ چل رہی ہے، 3 دن کے بعد ہمارے سامنے نیا سال آ جائے گا انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہمارے سامنے یعنی نیا سال آ جائے گا۔ 2023 چل رہا ہے، 2024 آ جائے گا۔ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ہمارے سامنے نیا سال آتا ہے، جب ہمارے سامنے نیا سال آتا ہے، اس دن چاروں طرف پارٹیاں ہوتی ہے، اس دن چاروں طرف آرکیسٹرا یعنی گان پارٹی بلائے جاتے ہیں، اس دن چاروں طرف پکنک منائے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس دن کو یعنی نئے سال کی خوشی میں اس دن گھومنے کے لیے اور پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، اور اس طرح جاتے ہیں، گاڑی کو اس طرح سجاتے ہیں اور گھر سے اس طرح دھوم دھام سے نکالتے ہیں، ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پکنک منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے باپ کی شادی میں باراتی لے کر جا رہا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، نیا سال کے آنے پر جشن منانا، نئے سال کے آنے پر اس دن کو ٹارگٹ کر کے گھومنے جانا، نئے سال کے آنے کی خوشی میں پکنک منانا، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا، اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ امت محمدیہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کام تو غیروں کا ہے، یہ کام تو دشمنوں کا ہے، یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے۔ اس لیے یہ پیغام بھی آج میں آپ کے سامنے لاسٹ کے ٹائم میں دے کر جا رہا ہوں کہ خبردار، نئے سال کے آنے کی خوشی میں پکنک نہ منانا، نئے سال کے آنے کی خوشی میں جشن نہ منانا، اور نئے سال آنے کی خوشی میں جو تم کرتے ہو یہ تمام کام چھوڑ دینا، بلکہ یہ محاسبہ کرنا، یہ سوچنا، یہ غور کرنا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہ تم نے اپنی زندگی میں سے 1 سال ختم کر دیا، تم نے اپنی زندگی میں سے 1 سال اور گزار دیا۔ اگر تم نے 40 سال، اگر تم نے 50 سال کی زندگی لے کر اگر دنیا کے اندر آیا تھا تو اس زندگی میں سے 1 اور سال نکل گیا۔ تمہیں تو یہ دیکھنا چاہیے، تمہیں تو یہ پرکھنا چاہیے کہ تم نے 2023 میں تم نے کیا کیا۔ اگر تمہیں یہ محسوس ہو، اگر تمہیں یہ لگے کہ 2023 میں ہم نے بہت غلط کام کیا، 2023 ہمارا گناہوں میں گزر گیا، تو پھر یہ سوچو کہ آنے والا سال ہم گناہ نہیں کریں گے، آنے والا سال ہم نماز پڑھیں گے، آنے والا سال ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی بھروسہ نہیں کب دنیا سے ہم چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی محبت رسول کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا 1.25 گھنٹہ بھی آپ کے سامنے ہو گیا اور میں